सिल्ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलें जी, आज हमने आया 182 पे करनी है और अल्लाह ताला की रहमत से बस इंशाल्लाह 2 वीक्स में हम नेक्स्ट 2 वीक्स में इस सूरत को ख़त्म भी कर देंगे। तो अभी जो लास्ट टाइम हमने 181 पढ़ी है तो वो हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़े थे और उसमें ये था कि वो पहले 81 में उन्होंने उनको बताया है कि जो है आपने सही तोलें, पैमाना सही तरह से यूज़ करें, वॉल्यूम के हिसाब से बताया था। ये आप ये बात नोटिस करें कि हज़ारों सालों बाद भी ना इन कौमों को इनकी किस तरह याद किया जा रहा है, इनकी बेईमानियों से। तो जो चीज़ भी बंदा पीछे छोड़ जाता है ना तो बंदा उसी से ही याद किया जाता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम जिस तरह भी जो भी बददियानती या जो भी चीज़ें बुराई या कुछ भी करके मरेंगे ना तो लोग हमें उसी तरह से ही याद करेंगे। तो ये चीज़ वो भी करने वाली है कि हमने अपने आप को क्या चाहते हैं कि हम जब मर जाएं तो लोग हमें किस चीज़ से याद करें। और जिस वॉइस ऑफ द पीपल इज़ वॉइस ऑफ द गॉड होती है, जो चीज़ भी आपकी बुराई अगर उछाली जा रही है आपके मरने के बाद भी तो समझें कि आपका अंजाम भी फिर किस तरह के हिसाब से चल रहा है। तो इसमें जो आया नंबर 182 है ना तो उसका मैं पढ़ देती हूँ। और तराजू सीधी रख कर तोला करो। तो वज़न जो है ना वो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें थी ना उसमें आपको वर्ड मिला होगा सा, जैसे वो 2 हाथ हैंड फुल को कहते हैं सा, और जो 2 हाथों के फुल को, और मुद जो है ना वो कहते हैं 1 हाथ फुल को। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम जो मेजरमेंट का लेवल था वो जो मेजरमेंट का तरीका था वो वॉल्यूम के हिसाब से था। और इसमें वज़न का किस तरह हमें पता चलता है कि किस तरह से है, जो वो मीज़ान का वर्ड यूज़ हुआ है ना, मन खफ़त मवाज़ीनहू, कि आपके वो तोले जाएंगे अमाल जो हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस स्केल में मेजरिंग वेट के हिसाब से तोले जाएंगे। और बिल्किस्तास जो है वो जैसे रमीज़ा ने भी बताया कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे जस्ट तरीके से ना, और मुस्तकीम यानी कि जो मुस्तकीम सूरह फातिहा में भी है तो उसका मतलब ये है कि जो भी तुम तोलो उसको बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से तोलो। मतलब ये है कि जो स्केल है ना उसको सही प्रॉपर तरीके से रखो, ऑनेस्ट तरीके से चीज़ को तोलो। और इस तरह ना तोलो के जो है जैसे हमें लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वेट के नीचे आजकल भी लोगों का ये मामला है कि कुछ चीज़ रख देते हैं। देखिए इससे ना आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। पुराने ज़माने में ना मुसलमान जहाँ जाते थे ना तो वो उनके बहुत सी कौमें इसलिए भी मुसलमान हो जाती थी क्योंकि जब वो बिजनेस करते थे ना वो इतने ऑनेस्ट थे, उनकी ऑनेस्टी देख के ना लोग मुसलमान हो जाते थे। हज़रत खदीजा का वाक़या हमारे सामने है। वो किस चीज़ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंप्रेस हुई थी। जब शादी का उनका वो था तो वो तो बहुत लोग बिजनेस उनके लेके जा रहे थे माल, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो उन्होंने अपना गुलाम साथ भेजा था उन्होंने क्या बताया था कि वो इतने ऑनेस्ट है, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से। लेकिन हमारे अगर हम अपने ऊपर रख के देखें तो आज क्या है, बाहर की दवाइयाँ पाकिस्तान में भी मिल रही होती थी। मेरे अब्बू हमेशा चाहते थे मैं यहाँ से भेजूँ, हालांकि सेम दवाइयाँ थी। वजह उसकी क्या थी, उनको था पोर्ट पे पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और वो एक्सपायर बेच देते हैं। मतलब वो ख्याल ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था ना। भले वो सही भी बेच रहे हो लेकिन एक वो बना हुआ है ना कि वो नहीं करते। तो वो ये एक यही तरीका है। आप खुद सोचें, मुसलमान चीज़ बेच रहा हो और कोई गोरा बेच रहा हो, ईमान मुसलमान में ज़्यादा चीज़ ज़्यादा उसकी ऑनेस्ट वाली होनी चाहिए ना, लेकिन हमें नहीं, हमें होता है इसने चक्कर दिया होगा, कुछ बीच में कुछ गड़बड़ की होगी। तो यही वाला मसला है कि किसी वर्कशॉप में आप गाड़ी ले जाएं, इतनी चीज़ें निकाल देते हैं, इतनी नई गाड़ी होती है लेकिन कोई मसला इतना होता नहीं, इतनी निकाल देते हैं, बिल बना देते हैं इतना ज़्यादा। आप कहते हैं यार इतना था नहीं, लेकिन वो यही वाला मसला है ना, बस उनको होता है कि बस किसी तरह इनको लूट लें। जैसे ये सब चीज़ें इसी चीज़ में आती हैं कि आपने मतलब दूसरे का नुकसान करना है, खुद का फ़ायदा करना है। जब आप इस तरह का करते हैं ना, जब इस तरह ऑनेस्टी का गला घोंट देते हैं तो कौमें बदनाम हो जाती हैं इस तरीके से। हम अपने मुल्क को, पाकिस्तान को ही देखें, बहुत सी चीज़ें इसलिए हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। खाने पीने में इन चीज़ों में बेईमानी है। कई दफ़ा आ रहा होता है कि रेड चिलीज जो हैं पाकिस्तान की आप खरीदेंगे तो वो पता नहीं ईंटें कूट के बीच में डाली होती है या क्या, मतलब कई हज़ार चीज़ें हैं। अब उन्होंने डाली है कि नहीं डाली मुझे इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन बदनाम इसलिए हुए किसी ने देखा होगा, कोई चीज़ हुई होगी इस तरह से, तो वो ना आपका एक रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। और मुसलमान की रेपुटेशन क्या है कि मुसलमान की रेपुटेशन ईमानदार है। बार बार आया ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी है तो अमीन है। तो ये मुसलमान की एक रेपुटेशन अल्लाह ताला ने डेवलप की है। और जो ये चीज़ों में बेईमानी करते हैं और सही तरह से नाप तोल का हिसाब नहीं रखते तो इसका मतलब अपनी सारी ऑनेस्टी ख़राब कर रहे हैं। और जब आपकी ऑनेस्टी नहीं होगी तो आप बेशक अल्लाह का मैसेज भी देंगे ना तो भी लोग नहीं मानेंगे कि ये तो खुद मुसलमान ऐसे होते हैं, मतलब आप ऐसे हैं। तो यही बात है ना कि अपना एक वो बिल्ड करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो बिल्ड हुआ था कि वो कितने ऑनेस्ट हैं। और ये चीज़ तो ये बिल्ड करने वाली थी। और ये पैमाना सही नहीं रखते। और इतनी बेईमान कौम से कौन बिजनेस करना चाहेगा, आप खुद सोचें। आगे बढ़ देती हूँ। और लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दिया करो। जो ये बख्स लफ्ज़ है ना, ये 2 तरह से यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है। इसमें ये भी है कि एक तो आप मतलब
پیمانہ ہی آپ کا ایسا ہے کہ آپ نے بےایمانی کی ہوئی ہے, یعنی آپ نے 1 پاؤنڈ کی چیز 2 پاؤنڈ کی چیز 1 پاؤنڈ دے دی ہے اور پیسے 2 پاؤنڈ کے لے لیے. دوسری یہ کہ چالیں چلتی ہیں. اب سپوز میرے پاس ایک چیز ہے اور طیبہ کوئی چیز بیچ رہی ہے اور مجھے $10 کی اور مجھے لینی ہے $60 کی اور وہ نہیں کم کری اور اس کی چیز بہت اچھی ہے, لیکن میں پھر مجھے پتہ ہے وہ صوبیہ کے پاس بھی جائے گی, نسرین آنٹی کے پاس بھی جائے گی بیچنے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کو نہ بیچے مجھے ہی دے دے, تو میں ریپوٹیشن خراب کر دیتی ہوں اس کی. میں کہتی ہوں اس کی تو چیز ہی بیکار ہے, بالکل اس کا تو معاملہ ہی صحیح نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ پھر بارگین کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں, پھر وہ لوگ اسی نظر سے آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا کہ چیز ہی صحیح نہیں ہے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں آپ کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, لوگ پھر بارگین کر کے تھوڑے پیسے لگانے لگ جاتے ہیں. اور پھر میں سوچتی ہوں پھر وہ بندے نے بیچنی ہوتی ہے, اب طیبہ نے ہر صورت بیچنی ہے, پھر وہ آ جائے گی ٹھیک ہے 7 بھی دے دو, چیز بیچنی جو ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ نا. دوسرا ایک چالیں چل کے دوسرے کی ریپوٹیشن اتنی خراب کر دینی. بخش یہ ہے کہ وہ کوالٹی اس میں ہے بھی تو اس طرح کر دینا کہ کم پیسوں میں لینا, بس اپنا فائدہ کرنا اور دوسرے کا نہ دیکھنا کہ اس کی کوالٹی ہے اور اس کو وہ کر دینا. اور اسی وجہ سے ملک میں کیا ہے, فساد ہوتے ہیں. تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایول پھیلا رہے ہیں ملک میں, تو اسی وجہ سے فساد ہوتے ہیں کہ یعنی الٹیمیٹلی لوگ آپ کے اوپر کانفیڈنس لوز کر جائیں گے اور لوگ آپ کے اوپر کیا کریں گے, بزنس چھوڑ جائیں گے. اب پاکستان میں کوئی کام آپ نے جائز کام بھی لینا ہونا تو میں نے اپنی ہی جائیداد کے کاغذ نکلوانے تھے. میرا بھائی کہہ رہا ہے آپ اس کو رشوت دیں گے تو نکلیں گے, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری تو اپنے وہ ہیں, جیسے پرانے زمانے میں پوری پراپرٹی کے پورے کاغذ نہیں ہوتے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جب تک برائب نہیں دیں گے یہ کام نہیں ہوگا. مطلب یہ چیز ایک وہ طے ہے کہ آپ نے جائز کام بھی کرنا ہے نا تو آپ کو برائب بھی دینی ہے. تو سوچیں آپ کیا سوسائٹی کا وہ چیز رہ جائے گی. لوگ اسی لیے جب لوگ یہاں سے کئی لوگ یہاں امریکہ سے موو کر کے پاکستان جاتے ہیں نا کہ ہم وہاں رہیں گے, وہ رہ نہیں پاتے. وجہ اس کی کیا ہے, اتنا لا اینڈ آرڈر خراب ہے. بعض وہ آپ کو ہر چیز میں بےایمانی, ہر چیز میں رشوت, ہر چیز میں جھوٹ, جب اتنی ملاوٹ اور اتنی چیزیں ہو جائیں گی نا. میری ایک دوست ابھی حج پہ گئی نا تو اس نے اپنے امی ابو کو, اس کے بچے چھوڑ کے گئے تھے, اس نے اپنے امی ابو کو کیا کہا کہ اگر میرے بچے بیمار ہو جائیں نا تو مجھے پہلے بتانا, کیوں خود بھی ڈاکٹر تھے, تو ادھر ہاسپٹل میں نہ لے کے جانا. اب پتہ نہیں کئی دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہی سیزیرین کر دیتے ہیں بچوں کا, مطلب وہ بچوں کا نہیں سوری عورتوں کا, یا ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کا اپینڈکس کا ایسے آپریشن کیا ہوتا ہے ہوا بھی نہیں ہوتا, مطلب خام خواہ کا لوٹ مار مچائی ہوتی ہے نا. جی میں آپ کو جنرل مثالیں دے رہی ہوں جو ہمارے اوپر اس دور میں بھی فٹ آتی ہیں. تو ان کے میں بھی یہی دیکھیں آپ کو کتنا برا فیل ہو رہا ہوگا. آپ لوگ اس طرح کی باتیں پاکستان کے ہمارے بچے سنتے وہ جانے نہیں چاہتے, وہ سمجھتے ساری لوٹ مار اس طرح کا معاملہ ہے. تو یہ ایک برا معاشرہ کریٹ ہو جاتا ہے. میں اس دن دبئی کا پڑھی تھی کہ وہاں اتنا لا اینڈ آرڈر ہے کہ کوئی کرائم زیرو ہے. دیکھیں وہ بھی ایک مسلمان کنٹری ہے, کیوں زیرو ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ لا اینڈ آرڈر اتنا سخت ہے. جب آپ نے ان کو پتہ ہے وہ کوئی بھی ڈرگز یا کوئی بھی چیز ایسی کریں گے وہ پکڑے جائیں گے. تو اس وجہ سے جب لا اینڈ آرڈر سخت ہوتا ہے, مکہ مدینہ میں آپ ایسے کھلے پھر رہی ہوتی ہیں عورتیں, کوئی آپ کو چھیڑ نہیں رہا ہوتا. مطلب نارملی آپ دیکھیں کہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ کس قدر خواتین وہاں پہ جاتی ہیں اور کس قدر وہ اتنا رش پاکستان میں لگ جائے تو کیا حال ہو. آپ خود سوچیں, یہ لا اینڈ آرڈر کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو اس لیے وہ, اور یہاں پہ چیزیں کمی, یعنی یہ بھی ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ صحیح سے بیچتے نہیں ہیں, صحیح سے کرتے نہیں ہیں, تو وہ بھی وزن صحیح سے نہیں کرتے, کم کرتے, اور یہ چیز ملک میں فساد کرتی ہے. یعنی کہ یہ چیز کریٹ کرتی ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن خراب کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہوگی کوئی آپ سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہے گا. سورہ مطففین ہے نا, وہ پوری صورت اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہے یہ. اور حق مارنا, بیسیکلی آپ کسی کو چیز کم دیتے ہیں اس کا حق مارتے ہیں. شاید ہی کوئی گھر ہو جس کی وراثت صحیح سے بٹی ہو, شاید ہی کوئی گھر ہو. امیر لوگ ہوتے ہیں, قرآن کو پورا سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, امیر بھائی ہوتے ہیں, لیکن جب دینے کا ٹائم ہوتا ہے بہنوں کو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے بیٹیوں کو, تو ہر چیز میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. ایون آپ یقین کریں میری خالہ کی بیٹی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور وہ اچھے خاصے ذمہ دار ہیں, اور کیونکہ بھائیوں کی بھی زمینیں ساتھ ہیں. اب وہ چاہتے نہیں کہ یہ کہیں یہ زمین نکالے, یا اس کی بیٹے نہیں ہیں اس کے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کہیں اور بیٹی دے, بس کہیں بھی اس کو کسی طرح سے گھیر رہے ہیں کہ بس یہ زمین یہاں رہ جائے. مطلب ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی بہن ہے, اس کے ہسبینڈ کا معاملہ ہے. آپ کا تو معاملہ بھی نہیں, ایسا بھی نہیں کہ آپ کے باپ کی جائیداد ہے اور آپ اس پہ قبضہ, کسی طور قبضہ, کبھی دیوار وہاں پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی یوں قبضہ کر لیتے ہیں. مطلب وہ کیس لڑی اپنی جائیداد کا, اور وہ بھی ان بھائیوں, سکے بھائیوں کی وجہ سے وہ جیتنی پاری. حالانکہ اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, جائیداد تو ان کے وارثوں کو ملنی چاہیے نا, جو اس کی بیٹیاں ہیں یا وہ خود ہے, وائف ہے, لیکن وہ معاملہ نا جانے نہیں دے رہے. مطلب یہ بھی ایک ظلم کا ایک طریقہ ہی ہے نا, مطلب کسی کا مال کھا لیں گے. تو یہ سارا کچھ نا فساد پھیلانے والے. اور جو بار بار آتا ہے نا تقویٰ تقویٰ تقویٰ, تقویٰ کیا ہے؟ آپ کو کوئی بندہ اس چیز سے روک نہیں سکتا, بےایمانیوں سے روک نہیں سکتا, آپ کبھی سیدھے راستے پہ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا نا, تقویٰ دل میں ہوگا, تو پھر آپ کو معاملہ ہوگا. ورنہ آپ کا کیا معاملہ, ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اپنے حق تو بہت اچھی سے نہ پتہ ہے, لیکن دوسرے کے حق مارنے میں ہم دیر نہیں کرتے. اور یہی وہ کام کرتے تھے, دوسرا کا حق مارتے تھے اور آپ خود کے لیے پیسے پورے لے لیتے تھے.
تو اور لوگوں کو ان چیزوں میں کمی نہ کرو اور فساد نہ کریں, یعنی اس سے فساد پھیلتا ہے اور معاشرہ خراب ہوتا ہے. آگے چلیں جی 184 میں, اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ ڈریں کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ سے پہلی والی نیشنز جو ہیں جو آپ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں, جیسے قوم عاد, قوم ثمود, جو ان سے پہلے گزری ہوئی تھیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں. ان کے انجام سے ڈرو, اس کا یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ڈرے جو پہلے گزرے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور پھر آگے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس چیز سے آپ ڈریں کہ سب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو جب یہ سارا میسج حضرت شعیب علیہ السلام نے دے دیا تو پھر وہ کیا کہنے لگے, وہی جو سارے پروفٹس کا ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو سے, تو تمہارا تو مطلب جب آپ کو کوئی وہ نہیں بات ملتی, کوئی لاجک نہیں ملتی, تو یہ جادو ہے, تم تو جادو زدہ ہو, تمہارے پر کوئی اثر ہوا ہوا ہے. اور آگے 186 میں انہوں نے کیا کہا, اور تم اور کچھ نہیں, ہم ہی جیسے آدمی ہو, مطلب ہمارے جیسے ہو, تو آپ میں اسپیشل کیا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. مطلب یہ صاف وہ ان کے منہ کے اوپر یہ کہنے سے بھی بات نہیں آ رہے کہ آپ جھوٹے ہیں. جیسے آج کوئی آپ کو صحیح بات کر دے تو آپ کیا کہتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہے. مطلب آپ ایکسٹریمسٹ ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, اتنا ہے نہیں. مطلب جو قرآن میں آپ کو وہی بتا رہے ہیں نا, اتنا نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر اسرار صاحب تھے نا, تو انہوں نے ٹی وی پہ شاید کہہ دیا کہ عورتوں کو دوپٹہ کر کے آنا چاہیے. اب اسلام میں سر پہ دوپٹہ ہے جو بھی ہے, آپ اس کو کریں نہ کریں یہ آپ کا معاملہ ہے. لیکن وہ جو گورنر کی بیوی تھی اس ٹائم کی, اور اس نے ساری عورتیں اور ٹی وی کے آرٹسٹ اکٹھی ہو کے سڑک پہ آ گئے اور انہوں نے جلوس نکال دیے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بتایا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو شاید اس وقت چھوٹے ہوں جب یہ معاملے ان کے ہوں, اور جب ٹی وی پہ آتے تھے. تو اس کے بعد وہ سڑک پہ آ کے انہوں نے جلوس نکال دی. انہوں نے کہا کہ یہ اس بندے کو ہٹا, نہیں تو یہ ہم سے معافی مانگے. آپ جب ٹی وی والے تھے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے حکومت کے انڈر ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ معافی مانگیں. آپ کیوں نہیں معافی مانگ رہے, یہ تو ورنہ ہم آپ کو رکھیں گے نہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا, کیونکہ وہ حق میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا, تو ٹی وی چھوڑ دیا انہوں نے. ظاہر سی بات ہے ان کی ایک انکم بھی آ رہی ہوگی, وہ بھی آ رہی ہوگی, نقصان جھلا ہوگا انہوں نے. لیکن بات ظاہر سی بات ہے, صحیح چیز کو آپ اس کو اس طرح تو نہیں کنڈیم کر سکتے نا کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں یا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو قرآن کی بات ہی آپ چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے وہ نہیں کیا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. جو حق بات ہوتی ہے نا تو وہ وہی رہ کے آ کے رہتی ہے. اس طرح آپ اس کو اس طرح کرنے شروع جو ہو جائیں کہ یہ جھوٹے ہیں یا جھوٹ کرنے شروع کر دیں. تو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے نا بہت سیٹل طریقے سے بھیجے ہوتے ہیں. جب قومیں بالکل حد سے گزر جاتی ہیں تب پیغمبر آتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اور ان کے پاس میریکل بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اور ان کی بات میں آپ خود سوچیں اثر عام ہوگا ان کی بات میں. آج ہم کوئی اسکالر سنتے ہیں, ہمارے دل پہ اتنا اثر ہو جاتا ہے. سوچیں ایک پیغمبر جب کوئی پیغام دیتا ہوگا ان کی بات پہ کس قدر اثر ہوتا ہوگا, لیکن پھر بھی یہ نہیں سنتے تھے. تو پھر بہرحال وہی والی بات ہے کہ پھر پیغمبروں کو لوگ بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. جو بھی آپ کو صحیح میسج دے رہا ہوتا ہے اور جس آپ کے اگینسٹ آپ کے دل میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے. آگے 187 پہ چلے, اور اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر دو. تو بیسیکلی اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں, کسوا کیا ہے کہ کچھ حصہ آسمان کا. دیکھیں اس کو اسکالرز نے نا دو طرح سے کیا ہے. ایک تو یہ کہ کچھ حصہ قرآن میں یہ بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان ہمارے اوپر آ کے گر جائے. مکہ والے لوگ کہتے تھے نا کہ آ کے ہمارے اوپر آسمان سے پنشمنٹ آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے, یا تو پھر ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ تھوڑا ٹکڑا آ کے گر جائے, اگر یہ سچے ہیں تو پھر تھوڑا شاید ہماری بچت ہو جائے. جیسے وہ ولید بن مغیرہ تھا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا, جب وہ کوئی کویسچننگ کر رہا تھا, پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی, پھر اس کو سورہ فصلت جب سنانی آیات شروع کی, تو جب ابھی وہ پہنچے ہی تھے نا درمیان میں, سیکا لفظ تک پہنچے تھے, کوئی ایسا ورڈ تھا جس پہ پہنچے تھے, بھی آیتیں پڑھ رہے تھے, تو ان کے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا کہ بس آگے نہیں, وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا آگے. تو مطلب اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنا زیادہ یہ صحیح بتا رہے ہیں, تو وہ ہونا نہیں چاہ رہا تھا نا, اس کے دل میں بات آ رہی ہوگی تھوڑی سی, پھر وہ سننا نہیں چاہ رہا تھا, اس وجہ سے اس نے یہ کر دیا. بالکل ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ میں نماز پڑھے تھے, تو پیچھے جو بندے ابو جہل اور یہ وہاں بیٹھک لگاتے تھے نا, ابو لہب وغیرہ سارے بیٹھتے تھے, تو آپس میں وہ بندے سارے کہہ رہے کہ کون ان کو تنگ کرے گا. تو باہر گئے, کسی نے اونٹ سلاٹر کیا ہوا تھا, تو اس کا جا کے انر اٹھایا, جب یہ صفائی نہیں ہوئی ہوگی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. جب وہ سجدے میں گئے تو ان کی بیٹی فاطمہ, کچھ اس میں ہے کہ بی بی فاطمہ تھی, کچھ لوگوں کی بکس میں ہے کہ بی بی فاطمہ نہیں تھی, اس وقت چھوٹی تھی, دوسری بیٹی ہوں گی. تو وہ آئیں تو انہوں نے ہٹایا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے نا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سافٹ آدمی تھے, لیکن کبھی آپ کو لیسن دوسرے کو بتانا بھی ہوتا ہے, سمجھانا بھی ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے ایسے انگلی پوائنٹ کی ان کی طرف کہ مطلب میں تم لوگوں کو اس لیے آیا گیا تھا کہ میں تم لوگوں کو اس چیز سے نکال دوں, لیکن تم لوگ مطلب نکلنا نہیں چاہتے نا, تو اب تم لوگوں کا اللہ ہی وارث ہے. تو جب یہ کہنے لگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بندے کھڑے ہو گئے, انہیں پتا تھا نا یہ جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کیوں اس طرح باتیں کریں. وہ یہ بھی نہیں سننا چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر دیں کہ تم پہ عذاب آئے گا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر میں نے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا ہے نا, ایک ایک بندے کو اس کو گرتے دیکھا ہے, ایک ایک بندے کو گرتے دیکھا ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں بدر تو یہ کفار کے لیے ایک سبق تھا. تو
تو بیسیکلی اس میں یہ بھی ہے کہ یا تو وہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈر بھی رہے تھے پورا نہ آئے, کچھ کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے کون سے آپ اتنی بڑی چیزیں تھوڑا سا ہی گرا کے دکھا دیں, مطلب تھوڑی سی پنشمنٹ دکھا دیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے تھے, بالکل ایسے جیسے مکن کہتے تھے جیسے یہ صحرا ہے تو یہاں سے کوئی اسپراؤٹ نکل آئے, چشمہ نکل آئے, یا پھر یہ کہ تمہارا اللہ اور تمہارے اینجل آئیں ہم سے خود بات کریں پھر ہم مانیں گے, جیسے مطلب بیسیکلی پروفٹس کو موک کرنا, بیسیکلی کہ پنشمنٹ آئے آپ اتنے ہیں تو پنشمنٹ کر کے دکھا دیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم جو اتنی نبیوں کی وہ پڑھ رہے ہیں اینڈ پہ اس کو وہ کریں گے اور ہم کہیں گے جی ساری برائیاں ہم پہ اور ابھی تک عذاب نہیں آ رہا, تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے دعا کی تھی کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ پائی پاپ نہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ نہیں تو آپ کی امت کو ختم نہیں کیا جائے گا. تبھی لوگ بچے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے عذاب آتے رہتے ہیں لیکن اتنے نہیں آتے کہ بالکل ہی بستیوں کی بستیاں الٹ جائیں, ورنہ حالات ہمارے بھی بالکل ویسے کے ویسے ہیں جو ان بستیوں کے ہیں کہ وہ بستیوں کی بستیاں ہی الٹ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے پیارے نبی ہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے یہ بستیاں بچی ہوئی ہیں. آگے 188 پہ چلیں گے. شعیب نے پھر جب یہ وہ سارے کہنے لگے نا کہ یہ عذاب دے, تو حضرت شعیب نے کیا کہا کہ جو کام تم کرتے ہو وہ میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عذاب جو آپ مانگ رہے ہیں اپنے سر پہ, بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کریں میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کتنا غلط کریں, اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب جو ہے عذاب آئے گا اور کب نہیں آئے گا. دیکھیں یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. جب احد کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے نا, جب دوبارہ آ کے خالد بن ولید نے اور پیچھے سے اکرمہ کے انہوں نے آ کے احد کا پہاڑ صحابیوں نے کچھ نے چھوڑ دیا تھا تو واپس آ کے حملہ کر دیا تھا, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. تو وہ والی جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے, جب وہ زخمی ہو گئے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ یہ لوگ کیا سکسیسفل ہو سکتے ہیں جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری کہ یہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو فارگیو کر دے نا. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فارگیو نہیں کرے گا. تو بیسیکلی یہ چیز ایسی ہے کہ یہ جو وہ حضرت شعیب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو پنشمنٹ مانگ رہے ہو یہ پنشمنٹ تو اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے نا کہ یہ پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے کہ نہیں دینی, یہ میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو یہ اور پروفٹ تو یہی مینشن کرنے کے لیے آتے ہیں نا کہ آپ یہ غلط ہے یہ صحیح کرو, یہ غلط ہے یہ صحیح کرو. آگے اللہ نے عذاب کا کب دینا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کب دینا ہے, یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. 189 پہ چلیں جی. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا, پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا, بے شک وہ بڑے دن کا عذاب ہے. تو بیسیکلی یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اینڈ ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس میں ذلہ کا لفظ یوز ہوا ہے نا, شیڈ کا, تو بہت سی ڈفرینٹ صورتیں ہیں جس میں ڈفرینٹ لفظ یوز ہوئے ہیں. جیسے سورہ آراف میں کیا ہے کہ ارتھ کوئک آیا حضرت شعیب کے اس میں, اور جس کی وجہ سے وہ مر گئے. اور پھر ایک سورہ ہود میں کیا ہے کہ لاؤڈ بلاسٹ تھا. سورہ شورا میں کیا ہے کہ یہ وہ تھا بادل شیڈ تھا. تو کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے نا, تو اس کو پوری چیز کو اکٹھا حضرت عبداللہ بن عباس نے کیسے کہا ہے کہ ان پہ کیا عذاب آیا. دیکھیں ان پہ عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے, جو حضرت عبداللہ بن عباس کی ان پہ بتا رہی ہوں تفسیر میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے دو جہنم کی تھوڑی سی کھڑکی کھولی, گرمی اتنی کر دی, کچھ دن کے لیے ان کو اتنی گرمی کر دی کہ اپنے گھروں کے اندر رہ نہیں سکتے تھے, جس کی وجہ سے یہ باہر وہ اصحاب الایکا ہے نا فارسٹ کی طرف نکلے. یعنی جب اس قوم پہ عذاب آیا نا تو پیچھے ان کی چیزیں اگر کوئی اگلے دن آتا نا تو بالکل ویسے پڑی تھی, مارکیٹیں, گھر, ان کی کپڑے شپڑے ہر چیز ویسے تھے. کیونکہ پھر یہ گرمی اتنی آئی, گھر کے اندر جب گرمی ہوتی ہے تو پھر آپ ہوا والی جگہ پہ جاتے ہیں, تو وہ جنگل تھا کیونکہ اصحاب الایکا کا نام ہے, ان کے بالکل سٹی کے آؤٹ سائڈ, مدین کے بالکل آؤٹ سائڈ فارسٹ تھا. تو یہ باہر فارسٹ میں ادھر ادھر گھومنے لگے کہ تھوڑی ہوا آ جائے, تھوڑا کچھ آ جائے, جس میں پھر ارتھ کوئک آیا. یہ مطلب 3-4 عذاب میں اکٹھے کر کے بتا رہی ہوں. ارتھ کوئک آیا تو وہ سارے پھر ایک جگہ, کیونکہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے نا جنگل میں, پھر اکٹھے ہو گئے. جب اتنا زلزلہ آنے لگا تو لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. جب یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر اوپر سے ایک کلاؤڈ آیا. انہوں نے دیکھا کہ کلاؤڈ آیا ہوا ہے ڈارک قسم کا. جب کلاؤڈ آیا نا تو پھر انہیں تھوڑا سا وہ ہوا کہ رین آئے گی. تبھی یہ حدیث پاک ہے بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈارک کلاؤڈ اس طرح دیکھتے تھے نا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے, اندر باہر جاتے تھے. تو بیسیکلی کیونکہ انہیں یہ قوم کا پتا تھا نا کہ اس طرح قوم پہ عذاب آیا ہے, تو پھر وہ جو ہے کلاؤڈ آیا. جب اوپر کلاؤڈ آیا نا تو اس میں سے پھر وہ فائر کی اس طرح کی بارش ہوئی کہ وہ بندے سارے جل گئے. یعنی آپ کو قوم شعیب کا کبھی نہیں ملے گا کہ کوئی ان کی قوم سے کسی کی باڈی پڑی ہوئی ہے.
مطلب وہ بالکل ان کے نیست و نابود ہو گئے, بالکل باڈی ہی ختم ہو گئی. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان پہ سیپریٹلی اس لیے مینشن کیا کہ ان کو تھوڑی تھوڑی کر کے سیپریٹ کر کے 3 ٹائپ کی پنشمنٹس آئی ہیں, کہ گرمی بھی بہت تھی, اور پھر جو ہے ارتھ بھی شک کی تھی, پھر ایک آواز بھی تھی, چیخ بھی تھی, لاؤڈ بھی چیخ بھی تھی, اور اس کے بعد یہ بارش ہوئی اور آگ کی, اور پھر یہ سارے جل گئے تھے. اور کوئی فالوئنگ ڈے آتا تو پھر اس کو پتہ لگ جاتا کہ یہ جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ان کا کچھ بھی وہ نہیں ہے, پتہ نہیں قوم کہاں گئی ہے, سارے گھر ساری چیزیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھیں. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے اپنے نبیوں کو آنر کرتا ہے بیسیکلی. تو اور آگے کیا ہے, اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں, اور تمہارا پروردگار تو غالب مہربان ہے. تو بیسیکلی یہ 189 اور 90 میں نے 90 اور 91 کٹھی پڑھ دی ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک چیز میں بھول گئی, یہ جو 189 میں ہے نا, کانا عذاب یومن عظیم, کیونکہ یہ ان کو 3 طرح کا بڑا سخت عذاب تھا نا, پہلے گرمی بہت تھی, پھر یہ تھا, تو اس لیے یہ بہت ہی اس دن کا بہت زیادہ عذاب تھا, عظیم عذاب تھا, یعنی کہ بہت بڑا عذاب تھا ان کو. پہلے اس سے وہ تھا, پھر وہ کیا کہتے ہیں, جب ارتھ کوئک آیا ہوگا اس سے پریشان ہوئے ہوں گے, پھر آواز, پھر جب بارش سے اوپر سے آگ برسی ہوگی تو پھر کتنے پریشان ہوئے ہوں گے بادل کا, بارش کا کر کے. تو بیسیکلی یہ ہم نے اس میں ان سارے ہم نے آپ کو میں یہ بتاؤں, یہ مڈل سیکشن اس سورت کا ختم ہو گیا. پہلے میں ہم نے انٹرو پڑھی تھی نا سورت کی, سیکنڈ میں آرگومنٹس تھے, آرگومنٹ سارے وہ پروفٹوں کے قصے تھے, اور اینڈ پہ کنکلوژن. اب جب نیکسٹ ویک ہم آئیں گے نا تو ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے اور کنکلوژن ہی پڑھیں گے. لیکن یہ جو درمیان والا مڈل سیکشن ہے نا, یہ پروفٹ کا, تو ہم نے کتنے پروفٹ پڑھے, ہم نے 7 پروفٹ پڑھے. ہم نے حضرت موسیٰ پڑھے, حضرت ابراہیم پڑھے, حضرت ہود پڑھے, حضرت نوح پڑھے, حضرت لوط پڑھے ہیں, اور حضرت صالح پڑھے ہیں, اور حضرت شعیب پڑھے ہیں. ٹوٹل 7 پروفٹ ہم نے پڑھے ہیں. تو ان 7 پروفٹ کا پورے پیسج کا ایک, جیسے وہ کہتے ہیں نا, کئی اسکالر کہتے ہیں جیسے ایک سورہ نا ایک پورا کورس ہے, یعنی 114 صورتیں ہیں نا, پورا کورس ہے. جب چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں نا, جیسے سورہ فیل ہے, تو وہ بس ایک ہی قصے کے اوپر ہے, ہاں وہیں پہ ختم ہوتی ہے. سورہ اخلاص ہے, بس وہ توحید کے اوپر, وہیں پہ آپ اس کو کر دیتے ہیں. جب بڑی صورتیں ہوتی ہیں نا, تو پھر ان کا آپ ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل ان کی سٹوریز بیان کی ہوتی ہیں, جیسے کہ یہ ایک بڑی صورت ہے, ان کا کنٹیکسٹ بیان کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ان سارے نبیوں کی سٹوری کا پرائمری تھیم کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے حد سے گزر جائے گا نا, اور اس کے اگینسٹ چلے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے رتھ کا ذمہ دار ہوگا, اور پھر وہ اپنے اوپر مصیبت ڈالنے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا. اور جو پروفٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے آنسریبل ہوتے ہیں, اور وہ امین ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب یہ سٹوریز ہم نے ختم کی ہے نا, سورہ ہود کی آخری آیت میں بھی کیا ہے کہ یہ عبرت ہے. بیسیکلی یہ ایک عبرت ہے سب کے لیے, یعنی کہ اگر تم صحیح تولو گے نہیں, اور اگر یا آپ صحیح طرح سے چلیں گے نہیں, سوشل, جیسے قوم لوط کا ہے, ایک سوشل آپ سوسائٹی میں خراب کر رہے ہیں, تو وہ چیز نا, وہ ساری چیزیں آپ اگر کریں گے نا, تو یہ انجام آپ کا اگر ادھر نہیں ہو گیا نا, تو ادھر ضرور ہو جائے گا. دوسری بات یہ, جب نفاق ہو جاتا ہے نا, تو آپ کو جب آپ قرآن کی یہ سٹوریز پڑھتے ہیں, تو آپ کو جب اتنا نفاق ہم پڑھیں تو صدق کی طرف لے جاتا ہے, اور جب آپ غفلہ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں. اور کفر جب اتنا ہوتا ہے نا, تو پھر ایمان, یہ 3 چیزیں, صدق, تقوی اور ایمان, یہ آپ کو پروفٹ بتانے آتے ہیں, اس میں شفٹ ہوتے ہیں. اور جب یہ کتابیں اور یہ نبی آتے ہیں نا, وہ آپ کو اس پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سٹوریز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ سٹوریز آپ کو یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے. جیسے حضرت ابراہیم پہ فیملی کے ٹیسٹ اور ٹرائل تھے, کہ آپ کی فیملی کو لے کے ان کے آپ کے دوست یا کچھ کریں, آپ نے ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا, آپ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے نا, اس کے اوپر رہنا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ کتنے سٹبن تھے, لوگ نہیں مان رہے, لیکن وہ نصیحت سے پیچھے نہیں ہٹے, وہ کر ہی رہے تھے. پھر بھی حضرت اود کے لوگ کتنے ایروگینٹ تھے, ہم آج کے لوگ تو کچھ بھی نہیں, ہمیں ذرا سا کوئی ایروگینٹ دکھاتا ہے ہم بہت پٹ آف ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کتنے ایروگینٹ تھے, کتنا ان کو تنگ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب بھیجا, آپ خود سوچیں. اور حضرت صالح کے لوگ لگژری میں پڑے ہوتے, اگر ہم لگژری میں پڑے رہیں گے تو پھر بھی ہم دین کو پہچان نہیں سکتے. اور حضرت لوط کے لوگ جو ہیں وہ پرنسپل سے ہٹے ہوئے تھے, بالکل سوشلی پوری ان کو خراب کیا ہوا تھا. اور اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں, حضرت شعیب کے لوگ کرپشن ہے, یعنی کہ ان کا بالکل کنڈکٹ ہی اس طرح کا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ بزنس کر نہیں سکتا, لین دین کر نہیں سکتا. تو بیسیکلی اس میں اور پروفٹ اتنے آنیسٹ ہوتے ہیں, ایون اپنی فیملی کو بھی اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. بی بی فاطمہ کے قصہ ہمارے سامنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, میری بیٹی نے کیا ہوتا تو میں چوری, تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. مطلب وہ اس چیز کو بھی امپورٹنس نہیں دیتے اللہ کے اس کے اوپر. تو اللہ کا جب احکامات آ جاتے ہیں نا, تو اس کے اوپر آپ کچھ نہ کریں اور کوئی کسی چیز کو نہ رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پکڑ اللہ تعالیٰ کی قوموں پہ آ جاتی ہے نا, تو پوری قومیں مٹا دیتی ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جاری ہوگی نا, تو وہ پھر ہم پھر کسی حساب کے نہیں رہیں گے. اور